बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूयॉर्क से लाइव अपना महबूब प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की बातें। आज अक्टूबर की 7 और ज़िलक़ाद की 22 तारीख है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में आपसे बातें होंगी। हजरत फरमाएंगे हमारे मौजूद मुख्तदर मेहमान हजरत मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब आदाब मुआशरत के बारे में, उसके आदाब, और पिछले चंद हफ्तों से ये सिलसिला जारी है, हम आज उसको जारी रखेंगे। इसके अलावा आपकी टेलीफोन कॉल्स लेंगे, आपकी ईमेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और आपके मसाइल और दूसरे दुनियावी या दीनी उसके बारे में हजरत आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अटलांटा गए हुए थे, कैसा रहा आपका टूर? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, कामयाब रहा। लोगों ने बहुत मोहब्बत दी और मुख्तलिफ स्टेट से लोग लुधियाना तक से आए हुए थे, नॉर्थ कैरोलिना से और अलबामा से, तो माशाल्लाह कसीर तादाद थी। तो सुबह तकरीबन 10:30 से शाम 6 बजे तक लोगों से मुलाकातें रहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जुमे का खुतबा भी आपने जी, जुमे का खुतबा अल्फर्टा इस्लामिक सेंटर में था। तो उसके अलावा शाम को लोग आएंगे बहुत। जी जी माशाल्लाह, वहाँ खूब लोग पहुंचे। और उसके बाद शाम में मस्जिद अब्दुल्ला में, लिलबर्न में मस्जिद अब्दुल्ला है, तो वहाँ पर जो दरस बुखारी शरीफ था। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कामयाब रहा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, आमीन इंशाअल्लाह। तो आज का मौजू क्या है आदाब मुआशरत के हवाले? जी, आज आदाब मुआशरत के हवाले से 10वां सबक है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आदाब मुआशरत के हवाले से आज 10वां सबक है और वह आदाब पापोश यानी जूता पहनने के आदाब। अच्छा, जूता भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत है और पाँव की हिफाजत का जरिया है। इसलिए हदीस में फरमाया कि जूता इंसान के लिए बमंजिला सवारी की है, यानी गोया कि सवारी जितनी उम्दा और मजबूत होगी तो सवार उतना बाएतमाद और पुरवकार होगा। तो जूता भी जितना उम्दा और मजबूत होगा तो चलने वाला उतना ही बावकार और पुरएतमाद लगता है। बेशक। इसलिए जूता जो उम्दा और आला होना चाहिए। इसलिए खुद साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारा जी चाहता है कि हमारा जूता खूबसूरत और उम्दा हो, हमारी पोशाक खूबसूरत हो, तो क्या ये किबर है? तो फरमाया कि किबर नहीं, ये जमाल है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत है तो वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो उम्दा और अच्छा जूता होना चाहिए। उसके जहाँ तक आदाब व मसाइल का ताल्लुक है तो एक अदब यह कि जूता इंसान की अपनी हैसियत के मुताबिक उम्दा और आला हो, ना अपनी हैसियत से कमतर हो कि बुखल और कंजूसी जाहिर हो, ना अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा कीमती हो कि इसराफ और जो है वो फजूल खर्ची बन जाए। हाँ, अपनी हैसियत के मुताबिक उम्दा और आला जूता होना चाहिए। एक अदब यह कि जब जूता पहने तो पहनने में सीधे पाँव में जूता पहले पहने और उल्टे पाँव में बाद में, और जब उतारें तो उल्टे पाँव में जूता पहले उतारें और सीधे पाँव से बाद में। ये सुन्नत तरीका है। और उसके अलावा जूता जो है वो अगर ऐसी मकाम है कि जहाँ जूता चोरी होने का अंदेशा हो तो फिर आम जगह पर जूते को ना उतारें बल्कि अपने पास जूते को ले जाए। जैसे मसाजिद हैं या और पब्लिक पॉइंट्स हैं कि जहाँ अमूमी तौर पे लोग आते हैं, तो अदब यह है कि अगर अंदेशा है गुम होने का तो उसको महफूज मकाम में आप जूता रख सकते हैं, अपने करीब भी जूता रखा जा सकता है। और एक अदब यह है कि जूता जो है किसी की इजाजत के बगैर ना उठाएं। इसलिए कि आप उसकी इजाजत के बगैर उसका जूता पहन लेंगे तो अब उसको जरूरत पेश आएगी तो उसको तकलीफ और अजियत होगी। उसकी इत्तला के बगैर जूता ना उठाएं। और एक अदब यह है कि जूता अगर जो है पहनने के लिए हाथ लगाने की जरूरत पेश आए, मतलब ये कि तस्मे वाले जूते तस्मा बांधना है या ये कि तंग है तो शू और नहीं इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए बैठकर जूता पहनना चाहिए। खड़े खड़े झुककर जूता पहनना ये जो है वो अदब के खिलाफ है। यानी वो नुकसानदेह हो सकता है, इंसान गिर सकता है, कोई और तकलीफ लायक हो सकती है। अक्सर बैग लोगों की चली जाती है, तो इसलिए उस सूरत में बैठकर जूता पहनना चाहिए। तो इस अंदाज से ये जूते के आदाब हैं। और आजकल जैसे कि नेम ब्रांड जूता का बड़ा रिवाज है, खासतौर पर टीनेज बच्चों में, उसमें कोई मुदाखला नहीं कि नेम ब्रांड जूता इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह भी है कि वो उम्दा और मजबूत और आला होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि हैसियत से ज्यादा अगर महंगा है तो उसका क्रेज भी नहीं होना चाहिए। ब्रांड नेम्स तो बहुत $300 के स्नीकर्स होते हैं। जी जी। तो अगर हैसियत में आ जाएगा, नहीं, अगर हैसियत हो तो ठीक है, ले सकते हैं। अगर हैसियत तो फिर भी हाँ, हैसियत तो कोई बात नहीं, वो तो नहीं आएगा। नहीं,
حیثیت میں ہے تو اسراف میں نہیں ہے. اب ایک مالدار آدمی ہے, اس نے محل بنا رکھا ہے اور محل بنانے کی حیثیت ہے تو محل بنا کے رہے, وہ منع نہیں. لیکن حضرت یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, وہ $100 کا سنیکر لے اور 3-4 خرید کے غریبوں کو دے دے, بجائے اس کے خود ہی $500 کا یا $300 کا سنیکر. یہ بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ تو 300 کے بعد بھی دے سکتا ہے غریبوں کو اگر دینا چاہے, تو اس کی تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن ایک اس کی ذات تک کے لیے کتنا وہ خرچ کر سکتا ہے, اس کا کرائٹیریا شریعت نے بتا دیا ہے. اور ایک ادب یہ ہے کہ جوتا ایک نہیں ہونا چاہیے, چند ایک جوتے ہونے چاہیے انسان کے پاس, 3-4 جوڑی کم سے کم جوتے اس کے پاس ہوں, تاکہ اگر کسی وقت ایک جوتا نہ ملے. یہ سنت ہے یہ جی, یہ سب احادیث سے اور اسی طرح آثار صحابہ سے یہ سارے آداب معاشرت علماء نے متعین کیے ہیں اس کے لیے, تاکہ انسان جو ہے اس سے راحت حاصل کرے. اور اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ جوتا جو ہے وہ چوری ہونے کا اندیشہ ہو تو جوتا انسان اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اور آپ ساتھ اٹھا کے لے جا سکتا ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو یہ مختلف آداب ہیں کہ جس کے مطابق آپ جو ہے جوتے بھی. اچھا حضرت, آپ نے فرمایا تھا جب آپ نے ذکر کیا صحابہ کا کہ کبر, جی, تو اس میں ایک بڑی فائن لائن ہے کہ عمدہ پوشاک کہاں تک ہے کہ وہ عمدگی اس میں رہے, اور کون سی حد ہے کہ جس سے پھر کبر کا اظہار ہوتا ہے. اصل میں اس میں انٹینشن کا تعلق ہے, نیت کا. جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کو دارمدار نیت پر ہے. آپ نے عمدہ اور اعلیٰ پوشاک قیمتی پہنی ہے, لیکن اس میں اظہار شہرت مقصود نہیں ہے, تو کیا نام و نمود مقصود نہیں. تو پھر کیا اظہار ہے, کیونکہ وہ اپنی حضرت یہ جو ہم پہنتے ہیں یہ تو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, جی, اپنے آپ کے لیے تو نہیں ہوتے نا. یہ کپڑا جو پہنتے ہیں آپ, اچھا پہنے یا کوئی برانڈ نیم پہنے, ڈیزائنر پہنے, تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دکھانا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے اچھا پہنا ہوا ہے. تو اس میں پھر کس طرح یہ حد مقرر ہوگی کہ اگر آپ نے بہت اچھی پوشاک پہنی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ جی میں نے تو عمدہ پہنی ہے لیکن اس میں کبر نہیں ہے, کبر تو آ جائے گا اس میں؟ جی نہیں آئے گا. اس میں انٹینشن یہ ہوگی کہ آپ عمدہ اور اچھا صاف ستھرا اعلیٰ لباس پہن رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ میرے کسی ظاہری میری اپیرنس سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو, میں اس لیے اعلیٰ اور عمدہ لباس پہن رہا ہوں, اچھی خوشبو لگا کے محفل میں جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو جو مجھ سے راحت پہنچے, تکلیف نہ ہو. بس یہ نیت ہو. یہ نیت نہ ہو کہ میں لوگوں کے اوپر چھا جاؤں اور محفل میں سب سے اعلیٰ لگوں, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. بہت باریک سی بات ہے. تو سادگی پھر کہاں گئی؟ سادگی میں نے بتایا کہ شریعت کی حدود کے اندر جو چیز ہے وہ سادگی ہے, جو جمال ہے وہ عین سادگی ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 400 دینار کا جو قیمتی جبہ بھی پہنا جب وفود سے ملاقات کی, اور آپ نے اپنی انگلیوں سے کنگھی کی اپنی داڑھی کو تاکہ میری کسی حلیے سے کسی دوسرے مسلمان. یہ بھی سنا کہ ان کی پوشاک پہ ٹانکے لگے ہوتے تھے اور وہ پیچز لگے ہوتے تھے, جی, سوراخ ہوئے ہوتے تھے, وہ بھی تو ہے نا. جی, اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیاری طور پر یہ صورت اختیار کی تھی تاکہ میری امت کا غریب سے غریب, ادنا سے ادنا انسان بھی میری بے عینی پیروی کر سکے. اگر نبی پاک شاہی لباس پہنتے تو آج کا غریب آپ کی نقل نہیں کر سکتا تھا. ہاں, آپ کی وہ صورت ایسا حلیہ آپ نے دیا تاکہ غریب سے غریب بھی امت میری سنت کی اتباع کر سکے. ماشاءاللہ, تو اس وجہ سے یعنی کہ عمرہ اور غربا سب کے لیے انہوں نے ایک ایسا مثال قائم کر دی کہ سب عمل کر سکیں. ماشاءاللہ. اچھا, کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ آج پہلا اتوار ہے مہینے کا, تو آج حضرت بیعت فرمائیں گے. جن لوگوں نے اپنے نام, جن خواتین حضرات اپنے نام بھیجے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ ٹی وی کے پاس ہی رہیں. ہم جب پروگرام کے اختتام سے پہلے حضرت ان سے بیعت لیں گے. ہماری پہلی کال ہے فرا شگفتہ ہے شکاگو سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم محمود صاحب اور مفتی صاحب, آپ دونوں کو میرا بہت بہت سلام. لائن ان کی کٹ گئی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی محمود صاحب اور مفتی صاحب, آپ دونوں حضرات کو میرا بہت بہت سلام. نہیں آ رہی ان کی. ایک تو یہ ہے جی, انہوں نے ایک ای میل ہے موکل کے بارے میں تھوڑا سا ذکر, تو ای میل کے بعد میں ایک ایسی اپنی بھی یاد دہانی کے لیے, جیسے شروع ہم جب پروگرام شروع کیا تھا تو جنات اور موکلوں کی بہت باتیں ہوئی تھی, تو آج تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہم مختصر ذکر کریں گے. انہوں نے لکھا کہ مجھے کسی نے یہ وظیفہ دیا تھا جس سے موکل میری مدد کریں گے. میں نے یہ وظیفہ ایک دفعہ تو کر لیا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں یہ وظیفہ پھر سے کر لوں. آپ مجھے اجازت دے کہ میں یہ وظیفہ کر لوں, اور کیا یہ وظیفہ مجھے پھر سے کرنا چاہیے یا نہیں.
وظیفہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر 21 دن تک یہ 300 دفعہ پڑھنا تھا، اول آخر 12 دفعہ درود شریف. اور جو وظیفہ وہ یہ ہے کہ یا ایل یا ایلیا یا لہو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا جبرائیل یا میکائیل یا محلائیل یا سمنائیل. پلیز مجھے اس کا آپ جواب دے کے بتائیں کہ آیا میں نے کبھی نہیں سنا جی حضرت. یہ مختلف ملائکہ کے نام ہیں، فرشتوں کے نام ہیں جو آپ یہ ملحائیل اور سمنائیل بھی ہیں. جی جی ہاں بہت فرشتے ہیں. اچھا. ان فرشتوں کے نام ہیں، لیکن یہ میں تو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اللہ کی ہو جائیں تو اللہ آپ کا ہو جائے گا. بس اللہ کا قرب اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق قوی کریں تو یہ موکل وکیل کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو ویسے جونگے میں آ جاتے ہیں. لیکن آج یہ لوگوں میں ایک رواج بنے کہ موکل کا وہ آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا جو طوفان ڈھا دیں گے. ایسا نہیں ہے. ہاں خالق موکل، خالق کائنات آپ کے ساتھ اگر ہے، اس کا قرب، اس کی اطاعت، یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، یہ چیزیں جو ہے وہ مفید نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا مسخر کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو آپ کے لیے مسخر کر دے گا. تو اس لیے یہ موکل وغیرہ یہ خود ہی آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن یہ اس کے لیے قابو کرنے کے لیے وظیفے کرنا، یہ عمل کرنا. جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، یہ چونکہ ایک آزاد مخلوق ہیں تو آزاد مخلوق ہے تو آزاد کو کسی وظیفے کے زور پر قید کرنا، غلامی میں لانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی فتویٰ ہے کہ کسی عمل کے ذریعے سے ان کو قابو میں لانا جائز نہیں. آپ اللہ کا قرب پالیں، یہ چیزیں آپ کے قریب خود ہی آ جائیں گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اچھا حضرت یہ ہمزاد اور موکل یہ ہے کیا چیز؟ یہ جنات ہمزاد ہے. جی ہمزاد ہے، موکل ہے، جنات. ہمزاد تو کہتے ہیں کہ آپ کا وہ کلون ہے جو آپ کا ایک جیسے آپ ہیں. جی جی تو لوگ اس کو بلا لیتے ہیں جی فزیکلی تو نہیں لیکن وہ تصوراتی طور پہ، جی جی اور اس سے آپ کے بارے میں باتیں پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کیا ہے، کیسا ہے، یہ پھر وہ بتاتے ہیں ان کو تو لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. آیا ایسا ہی؟ اصل میں یہ جنات کی اقسام ہیں. موکل ایک کمزور قسم ہے، اس کے بعد جنات ہے، اس کے اوپر ہمزاد ہے. تو یہ جنات کیونکہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے، رجال غیب کا ذکر کیا ہے، تو یہ غیب کی ایسی جو ہے بہت سی مخلوقات ہیں جو مختلف ڈیوٹیوں پر مقرر ہیں اور اپنے اپنے جو ہے کرائٹیریے میں وہ کام کر رہی ہیں. تو ان کے اندر لوگ یہ مختلف عملیات کے ذریعے سے انٹرفیرنس کر کے ان کو قابو میں کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، پھر جو جائز ناجائز جو بھی کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن شریعت کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. شریعت یہ ہے نبی کی سیدھا سادہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ دین پر عمل کرے. اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو خود ہی انسان کا مسخر کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. حضرت ٹرائی کرتے ہیں، شاید ٹیلی فون لائن ٹھیک ہوگی ہو. فرا شگفتہ شکاگو سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود صاحب اور مفتی صاحب آپ دونوں کو میرا بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. میں مفتی صاحب کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں ان کے بتائے ہوئے وظیفے سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے میرا بیٹا کا جو مسئلہ تھا وہ کسی لڑکی سے اس کی دوستی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا. الحمدللہ مفتی صاحب نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا اس کی دعا سے وہ اب شادی سے اس نے منع کر دیا ہے کہ وہ اس کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی. آپ سے ایک اور میرا سوال ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ اس کا کہیں اچھے مسلمان گھرانے میں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے. یہ بہت ایک جگہ بات بھی چل رہی ہے لیکن 1-2 جگہ بات بھی ہو رہی تھی لیکن کہیں بات نہیں بن رہی. تو آپ پلیز مجھے کوئی ایسا بتائیں، عمل، ایسی دعا بتائیں. جی انشاءاللہ ضرور. اور یہ آپ نے بہت اچھا سوچا کہ اب اس کا جلد سے جلد کسی اچھی جگہ رشتہ طے کر دینا چاہیے. انشاءاللہ حضرت آپ کو بتائیں گے اور وہ آپ عمل کیجیے گا تو اس سے آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو کہ بچہ جو اس جگہ سے باز آ گیا. اس پر 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کریں، حسب توفیق صدقہ بھی دیں. اور یہ اب یہ ہے کہ آپ فوراً دوسری جگہ پر آپ اس کی انگیجمنٹ کریں. اس کے لیے آپ سورۃ اخلاص
یعنی قل هو اللہ 100 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ بہت جلدی اچھا رشتہ مل جائے گا اور جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ استخارے سے کام لیں، جو رشتہ دیکھیں مسنون استخارہ کریں، استخارے میں جو چیز اللہ ظاہر کر دے اس پر عمل کریں، ظاہری مادی چیزوں پہ زیادہ نہ ٹائم ویسٹ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کام آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک پر۔ ناظرین آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں، ہر اتوار کو رات 9 بجے ٹی وی 1 گلوبل، جس کا چینل نمبر ہے 680 ڈش نیٹ ورک پہ، اس پہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو اتنی پذیرائی بخشی۔ دن بدن ماشاءاللہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت کی اعلیٰ گفتگو، ان کا نالج اور وہ جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے آپ کو باتیں بتاتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، جس لیے ہم اس بہت خوش ہیں۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حفصہ نیو یارک سے لائن پہ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کا بھی اور مفتی انکل کا بھی۔ ایکچولی میں کال کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خواب بیان کرنا تھا۔ جی جی۔ تو میں ایسا تھا کہ میں لاسٹ سنڈے ایکچولی لاسٹ ویکینڈ میں وہاں پہ محفل تھی تو میں گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے مفتی انکل نے دعا کر رہے تھے، تو میں جاب کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ تو جب وہ دعا کر رہے تھے تو بس مجھے رونا آ گیا اور میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں مجھے کس طرح کی مجھے اتنی مشکل ہو رہی ہے جاب کے لیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیا میں نے ایسا کیا کر دیا جو کس مجھے اس طرح کی سزا مل رہی ہے، یا اگر مجھ سے کوئی ایسا گناہ بھی ہو گیا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میں روتے روتے یہ دعا کی اور رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ کوئی مجھے لے کے جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں مجھ سے اور بولتے ہیں حفصہ تم کیوں اتنی پریشان ہو، کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ تو میں کہتی ہوں میں بہت پریشان اس لیے ہوں کیونکہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ بولتے ہیں تم جیسا چاہتی ہو، جو چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا، فکر کیوں کر رہی ہو، یہ پڑھو۔ اور انہوں نے مجھے درود شریف بتائی، صلی اللہ علی النبی الامی والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور پھر میں وہاں کھڑی رہی تو اور بولا آپ کیا کھڑی ہوئی ہو، جاؤ ہو جائے گا تمہارا کام۔ اور پھر میں جب واپسی میں یہ پڑھتی رہی درود شریف، اور تیسری دفعہ جب میں درود شریف پڑھی تھی تو میری آنکھ کھلی اور صبح کا وقت تھا، اور پھر جب میں نے کہا کہ یہ درود شریف میں نے کہیں پڑھا ہوا ہے، اور مجھے یاد آیا کہ یہ تو درود شریف میں ہر جمعے کی نماز ظہر کے بعد پڑھتی ہوں، یہ تو درود رضوی ہے۔ اور بس یہی بولنا تھا، بٹ اور یہ بھی بولنا تھا کہ بس یہ جو خواب ہے واقعی بہت ہی تصور نہیں کر سکتی تھی میں۔ جی بڑی خوش قسمت آپ۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک خواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں تشریف لا کے آپ کو تسلی دینا، یہ بہت قابل مبارک بات ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ بھی درود شریف کو پڑھتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ درود شریف تو سب مسائل کا حل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ عشق جو ہے وہ سب بنیاد ہے سب چیزوں کی۔ جیسے کہ حذیفہ بن یمان جو ہے وہ ہر وقت درود شریف پڑھنے کا جب انہوں نے معمول بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ہر وقت مجھ پر درود پڑھنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تیری کفایت کریں گے، دنیا کی بھی مسائل حل ہو جائیں گے اور آخرت کے بھی۔ تو ظاہر ہے کہ صلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اسی کی آپ کو تاکید ہے۔ آپ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف پڑھ کے ان کو جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتی رہیں۔ اور باقی یہ کہ آپ کا میری محفل میں آنا اور اس میں دعا کرنا، تو کہا کہ میری محفل میں آنا آپ کا قبول ہو گیا ہے، اور مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے شمع محبت ملے، تو میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا ناظرین، یہ گزارش ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، ظاہر پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئی تو یہ دل میں خیال کر لیا کریں کہ اللہ بہت بڑے ہیں اور پریشانی بہت چھوٹی ہے۔
یہ نہ سمجھا کرے کہ بہت بڑی پریشانی آ گئی, بہت بڑی مشکل آ گئی. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور اللہ ساری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں. ایک ای میل دیکھتے ہیں جی. انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ, اپنی وائف کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو دماغی طور پہ بہت سارے مسائل ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بائی پولر مینٹل ان کا ڈس آرڈر ہے, دوہری شخصیت جسے کہتے ہیں, کہ کبھی وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, اینگزائٹی ہو جاتی ہے, اور جب ان کو اٹیک ہوتا ہے تو بالکل وہ بہت ہی وائلنٹ ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتی ہیں اور بہت زیادہ لوز ٹاک کرتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں, اپنے آپ پہ ان کا قابو نہیں رہتا. تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ بتائیے کہ جس سے ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے, اور لکھا ہے کہ ہم فائنینشلی طور پہ بھی بہت غریب ہیں اور آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہیں, لیکن اس مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہے. آپ کو بہت دعائیں بھی دی ہیں انہوں نے. اس سلسلے میں 2 عمل کریں. ایک تو سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 79, سورۃ انبیاء آیت نمبر 79, یہ 41 دفعہ پانی پہ دم کر کے ان کو دیں, دن بھر اسی پانی میں سے وہ پیتے رہیں. یہ 90 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے. دوسرا سورۃ تکاثر, الہاکم التکاثر, یہ آخری پاری کی ایک چھوٹی سی سورت ہے. یہ 7 مرتبہ ان کے سر پہ دم کرنا ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اور یہ پڑھتے رہیں. 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے سر پہ پھونک دینا ہے, اور خود بھی وہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیر کے پڑھ سکتی ہیں اگر وہ پڑھنا چاہیں. تو یہ عمل بھی 90 دن کرنا ہے. یہ 2 عمل شروع کریں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو جو ہے افاقہ اور شفا ہوگی. باقی فائنینشیل جو پرابلم ہے اس کے لیے سورہ قریش مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل صورتحال درست ہو جائے گی. یہ حضرت آپ نے بہت ہمارے دیکھنے والوں کو یہ والا وظیفہ جی سورہ قریش والا تو بہت مجرب ہوگا. بہت مجرب, الحمدللہ, بڑا نفع ہے ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں جی. مسز حمیدی ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم محمود صاحب اور مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام اس سے دیکھتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے اور خوشی کے لوگ آپ کے پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور میں 1 سال سے شدید بیمار ہوں. مجھے کبھی کہتے ہیں ہڈیوں کا کینسر ہے, کبھی کہتے ہیں دماغ میں ٹیومر ہے, برین ٹیومر ہے, کبھی کچھ, اور میرے تمام جسم کے حصوں میں کبھی کہیں شدید درد ہوتا ہے, کبھی کہیں ہوتا ہے, پھر وہ چلا بھی جاتا ہے, پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. میں کیٹ سکین اور MRI کرا کے تھک چکی ہوں اور دوائیاں بھی مجھے محفوظ نہیں آتی ہیں. بہت پریشان ہوں ذہنی طور پہ. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے بیٹے کو جاب تو مل گئی ہے لیکن پرماننٹ نہیں ہے. کوئی ایسا مجھے بتائیں کہ اس سے مستقبل. جی ضرور انشاءاللہ, جی ضرور انشاءاللہ. اللہ آپ کی بیماری بھی دور کرے. جی آپ کی بیماری کے لیے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. پانی پہ دم کر لینا ہے اور دن بھر جو ہے اسی پانی میں سے آپ پیتی رہیں. ایک تو یہ عمل کرنا ہے. دوسرا 1 چمچ میتھی پاؤڈر, میتھی کے دانے گرینڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ میتھی پاؤڈر رات سونے سے پہلے اس پہ 3 مرتبہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 3 مرتبہ دم کریں اور وہ پانی کے ساتھ وہ 1 چمچ جو ہے وہ پی لیا کریں. یہ 90 ڈیز یہ عمل کرنا ہے. تو یہ دونوں عمل کریں آپ کی صحت کے لیے, انشاءاللہ آپ 2-3 ہفتے میں بہتری محسوس کریں گی. اور دوسرا بیٹے کے لیے پرماننٹ کرنے کے لیے لن فسام لہا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 کے اندر یہ ٹکڑا ہے. تو لن فسام لہا یہ 100 دفعہ عصر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, انشاءاللہ ان کی پرماننٹ جاب ہو جائے گی انشاءاللہ. مسز خان ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ تھوڑا سا وہ ہے کہ میری والدہ جو ہیں وینٹیلیٹر پر ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ہیلو. جی سن رہے ہیں, فرمائیے. جی تو اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مفتی صاحب سے یہ میں کہنا چاہیے, یہ بدھ کے دن جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی. وہ گھر جا رہی تھی نیو جرسی, میرے بھائی نیو جرسی میں مقیم ہے. ان کو گاڑی میں لے جاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی.
ان کا دل بند ہو گیا. دل جو ہے ان کا 5-6 منٹ بند رہا. پھر 911 کو ہم نے کال کیا. جب تک ہاسپٹل پہنچے جو میرے گھر سے 6-7 منٹ ہے, تو اس سے پہنچتے پہنچتے سمجھے کہ ان کے برین کو 15 سے 20 منٹ آکسیجن نہیں ملی. اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اب انہوں نے, ان کا ہارٹ صحیح ہے, ان کا لنگ صحیح ہے, لیور, کڈنی, ایوری تھنگ سب صحیح ہے, لیکن وہ برین میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سویلنگ آئی ہے, لیکن برین میں ایکٹیویٹی موجود ہے. اچھا. اور لیکن آنکھیں وہ نہیں کھول پا رہی ہیں اور ہوش میں نہیں آ پا رہی ہیں. تو اب میں مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ کچھ کر سکیں, اگر وہ میری والدہ کو آ کے دم کر دیں, دیکھ لیں, ہم ان کو آ بھی سکتے ہیں, پک بھی کر سکتے ہیں, ڈراپ بھی کر سکتے ہیں, اگر کچھ کریں بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. اس کے لیے اب بہت مجرب عمل بتا رہا ہوں, انشاءاللہ انہیں ہوش آ جائے گا. آیت الکرسی کا ٹکڑا ہے, لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, بس اتنا ٹکڑا لینا ہے, 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 100 دفعہ پڑھیں یا 313 دفعہ پڑھیں, جو آسانی ہو. اول آخر 11 درود شریف یہ پڑھ کے ان کے اوپر زور زور سے 3 پھونکے ماریں, ان کے چہرے پہ, سینے پہ 3 پھونکے ماریں, اور جو ان کے دوائیں ہیں, جو چیزیں کھانے پینے کی جو ان کو دے رہے ہیں, ان کے اوپر بھی پھونک دیں. تو روزانہ صبح شام یہ عمل شروع کر دیں, انشاءاللہ 1-2 دم میں ان کو ہوش آ جائے گا. انشاءاللہ ان کی دماغی خیفیت صحیح ہو جائے گی. بہت مجرب عمل ہے. اور باقی انشاءاللہ رابطہ کر لیں, موقع ہوا تو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا, یا کم از کم کوئی نمائندہ بھیج دوں گا, تو انشاءاللہ ان کو دم کروا لیں گے, اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. ناظرین وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا. پروگرام غیب کی باتیں میں آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں. ناظرین اگلی کال لینے سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے. ایک معاملہ ہے کہ جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اگرچہ اس پروگرام کا فارمیٹ یا مقصد سیاست ہرگز نہیں ہے, لیکن جیسے کہ کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ مسئلہ ہے ہمارے پیارے ملک, ہمارے مادر وطن پاکستان کا. جیسے پاکستان کے حالات ہیں, آپ سب سے واقف ہیں, کس طرح لوگ پریشانیوں میں ہیں, کس طرح غریب لوگ بلک کے خودکشیاں کر رہے ہیں, بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں بہت ہی. اور یہ ایک خاص گروپ ہے لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کے مسائل پہ اتنے سالوں سے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ پاکستان میں نہ تو تبدیلی آنے دیتے ہیں اور نہ کسی ایسے شخص کو آنے دیتے ہیں آگے جو کہ تبدیلی کا خواہش مند ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو, جو کہ ہم یہاں پہ امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں, ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی ذاتوں میں ہی لگے رہے, اپنی ذات میں ہی مگن رہے کہ میرا گھر تو ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ دیر اس طرح کام نہیں چلتا. پھر جب پریشانی آتی ہے تو اس میں سب پھر رگڑے جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے پاکستان میں ایک ایسا موقع دیا ہے عمران خان کی صورت میں کہ وہ بہت ہی ایک اچھا انسان ہے. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بہت قریب سے جانتا ہوں, بہت نیک آدمی ہے, اور پاکستان کے لیے اس کے ارادے بہت ہی زبردست ہیں. اور انشاءاللہ اس کی اتنی کریڈیبلٹی ہے, ماضی میں بھی اس نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے کیا ہے, اور آئندہ بھی وہ کریں گے. ہم سب کو مل کے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. عمران خان اس مہینے کے آخر میں امریکہ تشریف لا رہے ہیں. نیو یارک میں وہ 26 تاریخ کو آئیں گے. ہم ان کا ایک فنڈ ریزنگ ڈن کر رہے ہیں. اس کے بعد سیاٹل جائیں گے, لاس اینجلس جائیں گے, اور سان فرانسسکو جائیں گے, اور 25 کو وہ کینیڈا بھی جائیں گے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے, اگر واقعی ہمیں درد ہے پاکستان کا, اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج آئے, تو یہی ایک آدمی ہے جو کہ پاکستان میں چینج لا سکتا ہے. باقی سب کو ہم نے آزما لیا ہے. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے. میرا نمبر ہے 321-624-8225. ایک دفعہ پھر گزارش کر دوں تو اس میں کوئی سیاسی نہیں تھا, صرف یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر, اور مجھے چونکہ یہ بہت میرے دل کے قریب ہے اس لیے آپ سے گزارش کی. اگلی کالر ہیں ہماری میشیگن سے مسز صدیقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کو بھی السلام علیکم. سب سے پہلے ایکچولی میں نے خواب کو پتہ کرنا تھا, اس سے پہلے میں نے حضرت صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا. انہوں نے میری بہن کو کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارا سا بیٹا دیا 5.5 سال کے بعد. تو ابھی 2-3 دن پہلے ان کا بیٹا ہوا ہے, تو وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا ہے. اور ایک خواب کو پتہ کرنا تھا. خواب یہ تھا کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ
ٹرین جا رہی ہوتی ہے تو آگے تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد ٹرین کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ بالکل علادہ ہو جاتے ہیں اور میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں اور میرے ہسبینڈ مطلب دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں کیا کروں. تو مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ تار لے کے ان کو جوڑ دو. تو میں جیسے ہی جوڑتی ہوں نا تو وہ پھر ٹرین چلنے لگ پڑتی ہے. پھر آگے جا کے تو مجھے فلائٹ لینی ہوتی ہے جیسے میں پاکستان کے لیے جا رہی ہوتی ہوں اور جب میں پلین میں بیٹھتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں کہ میں پاسپورٹ اپنے بچوں کے پاسپورٹ لے کے جانا بھول گئی. میں تھوڑی پریشان ہو گئی کیونکہ نیکسٹ منتھ مجھے پاکستان جانا ہے تو پلیز اس کا کچھ مجھے بتا دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. ہماری طرف سے ہماری ساری ٹیم کی طرف سے اپنی بہن کو بہت بہت مبارکباد دیجیے گا. جی حضرت. ماشاءاللہ بہت مبارک ہے. میری طرف سے بھی مبارک بیٹے کی. بس یہ ہے کہ بہن سے کہیں کہ ایک تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور صدقہ دیں اور نیت کر لیں کہ اس بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گی. حافظ قرآن بنانے کی نیت کر لیں. انشاءاللہ بہت ہی کامیابی اور خیر و برکت پائے گا یہ بچہ. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. باقی آپ کا جو خواب ہے اگر یہ استخارے کی نیت سے کیا ہے کہ میں پاکستان جاؤں کہ نہیں تو اس کا استخارہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے لیے پریشانی کا سفر ہے, آپ کے لیے مناسب نہیں ہے فی الحال جانا. اور اگر ویسے جنرل خواب آ گیا ہے تو پھر آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں. اس کی برائی اور شر سے پناہ مانگتے ہوئے پھر آپ اپنے سفر کی تیاری محتاط طریقے سے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت رکھیں گے. اچھا حضرت ایک سوال ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹا ہوا ہے اور انہوں نے اس کا نام, یہ میں اس لیے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اور بھی بہت سارے ہمارے ناظرین اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. انہوں نے نام رکھا ہے احد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ جائز ہے نام رکھنا احد, کیونکہ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اس بارے میں طریقہ بتا دیجیے کہ اللہ کے نام رکھنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے. کیا صرف احد رکھ سکتے ہیں کہ یا اس کے ساتھ کچھ آگے پیچھے لگانا ہوگا؟ جی اصل میں اللہ کے نام 2 طرح کے ہیں. بعض وہ نام ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں, غیر اللہ پر ان کا اطلاق جائز نہیں ہے. وہ ان میں سے قیوم ہے, یہ احد انہی ناموں میں سے ہے. غفور ہے, اس میں جب تک عبد ساتھ نہ لگائیں, عبد الاحد, عبد الغفور, عبد القیوم, تو اکیلا قیوم کہنا یا عبد الرحمن ہے اکیلا رحمان بولنا تو یہ شرک ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. یعنی جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ہاں ان کے ساتھ عبد لگانا, لیکن ان صفاتی میں 2 طرح کے ہیں. ایک وہ صفاتی جس میں عبد لگانا ضروری ہے جن میں سے احد بھی ہے, اور بعض وہ صفاتی نام ہے جس میں وہ عبد لگانا ضروری نہیں, جیسے رؤوف ہے, رحیم ہے, کریم ہے. یہ سب اللہ کے وہ نام ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. عزیز ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ان ناموں کے ساتھ پکارا ہے, تو اس میں عبد لگانا ضروری نہیں. محمد عزیز, محمد رحیم, محمد کریم یا کریم احمد رکھ سکتے ہیں. تو احد نام جو ہے اکیلا رکھنا یہ جائز نہیں ہے, ساتھ عبد الاحد لگانا ضروری ہے. اچھا ماشاءاللہ. قاضی صاحب ہیں جی ٹیکسس سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے جلدی میں آپ سے 2-3 سوال پوچھوں گا. شکر ہے آپ کی کال مل گئی. جی جی فرمائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا. ویسے تو میرا کافی بزنس ہے لیکن ایک بزنس جو میں نے سٹارٹ کیا وہ لیکر سٹور کا تھا. جب میں نے لیکر سٹور کھولا تو میں نے پاکستان سے اس بات کا پتہ کروایا تھا کہ کیا میں لیکر سٹور کھول سکتا ہوں یا اس میں کوئی گناہ تو نہیں. تو مجھے وہاں سے 2-3 صاحب نے بتایا کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں, اگر آپ غیر مسلمس کے اوپر بیچتے ہو تو دیٹ از اوکے. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کیا یہ لیکر سٹور مجھے فوراً سیل کر دینا چاہیے. اگلا سوال آپ کا. سیکنڈ سوال یہ ہے کہ میرا بردر ان لا ہے جو انگلینڈ میں ACCA کر رہا ہے, وہ 20 سال کا بچہ ہے اور اس کو بہت پریشانی ہے جاب کی بھی اور اس کی شادی کے لیے بھی بہت پریشانی ہے. وہ یتیم بچہ ہے, وہ چونکہ 20 سال کا ہے. والد نہیں. جی 20 سال کا. جی 20 سال کا. اور ابھی سے آپ کو شادی کی پریشانی ہوگی اس کی. جی چونکہ اس کے والد صاحب فوت ہو گئے, وہ انگلینڈ میں, تو ہم نہیں چاہتے کسی غلط چیز میں پڑ جائے. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی. جی اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ تو بڑا عجیب سوال ہے. یہ تو ایک عام آدمی, عام مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ لیکر سٹور کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میری عقل سے بالاتر ہے کہ پاکستان سے آپ کو کسی نے یہ بتلا دیا کہ آپ لیکر سٹور کھول سکتے ہیں, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. حضرت یہ نہیں بتایا کہ کسی عالم سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان سے پوچھا. یہ بھی ہو سکتا, لیکن وہ پاکستان میں عام مسلمان بھی اگر ہوگا تو اس کو بھی یہ گنجائش دیتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا. تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ لیکر سٹور فوراً جو ہے وہ سیل کر دیں, بیچ دیں, اور اس کو بلکہ بیچنے میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کسی مسلمان کو بیچنا جائز نہیں ہے.
وہ بھی غیر مسلم عیسائی کو آپ بیچ دیں اور اپنے ہاتھ صاف کریں، اور یہ اس کی آمدنی اس کا چلانا بالکل حرام ہے، اور اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینا ہے۔ اور باقی اس بھائی کے لیے جو آپ نے پوچھا، ان کے لیے آیت الکرسی 41 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کفایت کریں گے انشاءاللہ۔ مسز شاہین ہے نیو جرسی سے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 6-7 سال پہلے نا میری وہ لگتی ہے جیٹ کی بیٹی، ان کی شادی ہوئی تھی اپنے میرے دیور کے بیٹے کے ساتھ، تو انہوں نے وہ جہاں گرین کارڈ لے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں سے آگے وہ واپس چلا گیا، تو اس نے جہاں رہنا تھا لیکن وہ چلا گیا، اور وہ وہاں وہ کہتا رہا کہ واپس آ جا واپس آ، تو یہ کہتی تھی کہ مجھے آ کے لے جا، تو یہ گئی نہیں، تو اس نے ٹکٹیں بھی نہیں بھیجی کچھ، اب اس نے طلاق لکھ کے بھیج دی، 3 دفعہ اس نے طلاق لکھ کے بھیجی ہے۔ یہ میں نے سوال کرنا تھا کہ کیا ایک دفعہ میں 3 دفعہ طلاق جو دی ہے کہ کیا وہ ہو گئی ہے، اور دوسرا بعض کہتے ہیں کہ رجوع ہو سکتا ہے، اگر رجوع ہو سکتا ہے تو وہ بات نہیں کرتا، وہ یہاں نیو یارک آیا ہوا ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہے، تو وہ رجوع بھی نہیں کرے گا، اگر ہو سکتا ہے تو وہ بات کرے تو پھر ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے 2 سوال پوچھنے تھے، اور ایک پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے نے 3-4 جگہ اپلائی کیا ہے، تو اس کو اچھی جاب مل جائے، کوئی اس کو جاب نہیں مل رہی، اپلیکیشن دی ہوئی ہے، وہ گاڑی ابھی چلاتا ہے، تو اس کو جاب مل جائے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ۔ مشورہ بھی دیں ان کو، اور اس کا شرعی جو ہے وہ بھی بتا دیں۔ جی بالکل۔ جہاں تک شرعی مسئلے کا تعلق ہے تو اس نے 3 طلاق جو لکھ کے بھیج دی ہیں وہ تینوں واقع ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ شریعت کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی بھی امام کا اختلاف نہیں، نہ امام ابو حنیفہ کا، نہ امام مالک کا، نہ امام شافعی کا، نہ ابن حنبل کا، بلکہ تمام فقہا کا مذہب یہی ہے کہ 3 طلاق ایک لفظ میں کہہ دیا جائے یا الگ الگ لفظوں میں کہا جائے ایک ہی مجلس میں، تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، لہٰذا رجوع کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایسے نالائق آدمی کی فکر میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نالائق آدمی ہے جس کو اس رشتے کی قدر ہی نہیں ہے، جڑ سے 3 تیر چلا دیے اس نے، اور جب وہ بے قدری کی ہے، لہٰذا ایسے شخص سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کا سوچے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اور کفایت کر دیں گے تو اس سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے اس دوسرے رشتے ڈھونڈنے کے لیے آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں 100 مرتبہ عشاء کے بعد، اور دعا کرتے رہیں، اللہ نیک صالح اچھا رشتہ عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے بیٹے کی جاب کے لیے انہوں نے بیٹے کی جاب کے لیے یا وہابو 1414 دفعہ یا وہابو عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 14 مرتبہ درود شریف، یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو جاب مل جائے گی۔ اچھا حضرت، یہ جیسے بہت سارے پروگرامز میں ہم نے اس کو آلریڈی ڈسکس بھی کیا، اس مسئلے کو، لوگوں کی کالز بھی آئیں اور ای میلز بھی آئیں مارگیج کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اکثریت جو رہتی ہے، جو گھر خریدتے ہیں، ان کو مارگیج لینی پڑتی ہے۔ بہت کم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کیش ہوتا ہے کہ وہ پورے پیسے دے کے خرید لیں، اور مارگیج کے بغیر گھر نہیں ملتا، خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو۔ تو یہ آج ہمارے ساتھ آئے ہیں اجارالونز.com، یہ ان کا پمفلٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں آپ کا نام بھی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ کمیونٹی سود کی لعنت سے بچنے کے لیے قدم بڑھائے، اور آپ کو انہوں نے شریعہ ایڈوائزری بورڈ میں کا چیئرمین مقرر کیا ہے، اور آپ کو مبارک ہو اس بات کی۔ خیر مبارک۔ تو اگر آپ یہ بتا دیں ذرا مختصراً کہ اگر آپ اسلامی طریقے پر اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا خدا نخواستہ سودی قرضے پر گھر خرید چکے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے، اور یہ اجارہ لونز کے بارے میں آپ فرمائیے کہ ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ آپ نے ظاہر ہے ان کے بورڈ کے آپ چیئرمین بنے ہیں، تو آپ نے کچھ تحقیق تو کی ہوگی۔ جی جی، یہ حضرات الحمدللہ یہ اسلامی بینک ہے اجارہ لونز، تو انہوں نے یہ مارگیج کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو اس سے ناظرین کی اطلاع کے لیے ایک عرصے سے انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا، اور انہوں نے اپنا پورا سیٹ اپ میرے سامنے رکھا کہ اس طریقے سے ہم جو ہے اس لونز کے سلسلے کو آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سودی طریقے سے لوگ گھر لیتے ہیں، تو ہم غیر سودی اسلامی فنانس کے طریقے پہ اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سسٹم میں نے کچھ اصلاحات اور ترمیم کی، کچھ تفصیلات ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اس شریعت کے بالکل کرائیٹیریا اس کو دیکھتے ہوئے مکمل کر دیا۔ تو میں نے اس پر فتویٰ جاری کر دیا کہ اجارہ لونز کے ذریعے سے اگر آپ گھر خریدتے ہیں تو بالکل اسلامی طریقہ ہے، اور وہ شرعی لون ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سودی عنصر نہیں ہے۔
لہٰذا انہوں نے شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے اس کا مجھے چیئرمین مقرر کیا ہے، اور میں بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ خدمت بھی میں نے کمیونٹی کی خدمت کے طور پہ قبول کیا، کیونکہ امت کی یونٹی اور کمیونٹی کی خدمت، بس یہ میرا مشن ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ سروس کو قبول کیا ہے. تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اب آپ سپورٹ کریں اور یہاں کے سودی سسٹم سے بچتے ہوئے آپ جو ہے شرعی طریقے سے یہ مکانات خریدیں. اور جو لوگ پہلے سے خرید چکے ہیں اس کے لیے بھی اس میں ہم نے سسٹم ڈال دیا ہے کہ وہ کنورژن کروا لیں. کنورژن کا ہم نے ایک سیٹ اپ اس میں بالکل شرعی بنیادوں پہ قائم کر دیا ہے، تو ان کا جو ہے وہ سودی جو قرضہ ہے وہ شرعی قرضے میں تبدیل ہو جائے گا معمولی سی فیس کے ساتھ. تو یا اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے رضا کا بھی ذریعہ بن جائے گا، اور قبر اور حشر کا مکان بھی ہمارا جو ہے گھر برباد نہیں ہوگا. تو اس سے ضرور ماشاءاللہ یہ تو حضرت زبردست اپرچونٹی ہے کہ اب ایک اس کا آلٹرنیٹ جو ہے نا متبادل اب اویلیبل ہے. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مکمل تفصیلات کے ساتھ ہم ان کے بارے میں بتائیں گے. فی الحال فواد خان صاحب ہیں، ان کا آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیجئے اگر آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے. 9176073402 9176073402 فواد خان صاحب. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. پروگرام شروع کرتے ہیں ایک ای میل سے. انہوں نے لکھا ہے حضرت یہ بچوں کے بارے میں بہت ساری ای میلز ایسے آتی ہیں کہ ان کی جو سماعت ہے ہیئرنگ لاس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ہے اور اگر کوئی ٹوٹکا بھی ہے تو وہ استعمال کر سکے بچوں کی سماعت تاکہ ان کی ٹھیک ہو سکے. اس کے لیے دو عمل کریں. ایک تو یا رحیمو 100 مرتبہ یا رحیمو پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے بچوں پہ دم کرنا ہے، خاص طور پہ دونوں کانوں میں 3 پھونکے مارنی ہے. ایک یہ عمل کرنا ہے. دوسرا سورۃ مومنون کی آخری 4 آیتیں یہ 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اذان 1 مرتبہ دینی ہے. یہ اذان چونکہ علاج کے لیے ہے تو یہ عورت بھی اذان پڑھ سکتی ہے، مرد کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ نماز والی اذان ہے جو صرف مرد دے سکتا، عورت نہیں دے سکتی. تو یہ علاج کے لیے اذان عورت بھی دے سکتی ہے. تو ماں یہ آیتیں اور اذان پڑھ کے یہ 3 پھونکے اس کے کانوں میں مارے، اور تھوڑے سے سرسوں کے تیل کے اوپر دم کر کے وہ ہلکا نیم گرم کر کے وہ کانوں میں ڈالے. 90 دن کی نیت سے یہ دونوں عمل شروع کر لیں. بہت مجرب ہے، انشاءاللہ ان کی سماعت بالکل بحال ہو جائے گی. اچھا ایک چھوٹا سا خواب ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد سڑک پہ جا رہے ہیں اور پیسے بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو والد حیات ہیں یا نہیں؟ فوت ہو چکے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہے. وہ صدقے کی ان کو ضرورت ہے، ان کی طرف سے صدقہ دیں غریبوں میں، کھانا پکا دیں یا ویسے پیسے تقسیم کر دیں غریبوں میں. تو ان کو کسی مرتبے کے حصول کے لیے صدقے کی ضرورت ہے، وہ آپ اگر ان کی طرف سے کر دیں گے انشاءاللہ آخرت میں ان کو وہ مرتبہ اور مقام مل جائے گا. اچھا حضرت اگر آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کھانا کھلا رہے لوگوں کو، کھانا بانٹ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا. اچھا خواب ہے. اچھا خواب ہے. اگلی کال لیتے ہیں جی. عبدالرؤوف صاحب ہیں میریلینڈ سے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی مجھے کوشچن یہ کرنا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ میں نے مجبوری کے تحت ایک لکسو خرید لیا تھا، اور میں خود بھی اسے بہت تنگ ہوں. میں اس کو بیچنے کی کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں. تو مجھے اس کے لیے پلیز آپ اسپیشل میرے لیے دعا کریں اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ کسٹمر آتا ہے دے کے چلا جاتا ہے. میں خود بہت تنگ ہوں، میرا جی بھی نہیں کرتا اس کے اوپر نہ کھڑے ہونے کو نہ جانے کو. الحمدللہ میں نے حج بھی کیا ہے، اور اسپیشلی کچھ ماہ پہلے میں حرم شریف میں گیا ہوں اسی کو بیچنے کی، اللہ کے گھر میں جا کے دعا کروں. عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے، الحمدللہ نماز بھی ہے. بس ایک ٹف ٹائم تھا کہ لوز پوائنٹ تھا لائف کا یا کیا تھا اکانومی کا، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ویسے رؤوف صاحب اس کو تالا لگا دیں، میں تو کہتا ہوں دیکھی جائے گی انشاءاللہ. اللہ اور بندوبست کریں گے. آپ تھوڑی سی قربانی دیں گے، ہے تو مشکل، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن ہے کہ یہ بڑا ہی غلیظ کاروبار ہے. تو کوشش کریں گے. میں حضرت سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے کچھ بتائیں کیا کریں. وہ بے شک آپ کا جو ہے اس سے تنگ ہونا، دل کا بیزار ہونا، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے. وہ ایمان کا نور ہے جو آپ کو اس سٹور سے بیزار کر رہا ہے. یہ آپ کے لیے مبارکباد کی بات ہے.
اور دوسری چیز یہ کہ بک نہیں رہا، اس کے لیے آپ کریں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کا ٹکڑا اور آیت نمبر 3، یہ 2 کا ٹکڑا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ لے کے قدرن تک جائے گا. یہ آپ نے مغرب کے بعد 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اللہ سے پوری توجہ سے دعا کر لینی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے چھٹکارا دے دیں گے. آپ یہ شروع کریں، 90 دن کریں، انشاءاللہ اس سے پہلے کام ہو جائے گا. اچھا حضرت، یہ ای میل ہے، انہوں نے کافی سارے سوالات لکھے، میں ان کا ایک سوال پڑھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ جس آفس میں کام کرتی ہوں وہاں پہ ایک عورت جادو کرتی ہے، مجھے دعا بتائیے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. ہم نے جب سے آفس میں جاب سٹارٹ کی ہے تب سے ہمارے سب گھر والوں کو ان کا کام نہیں بن رہا، بہت پریشانی ہے، ہر طرح کی پرابلم ہے اور کافی فائنینشیل پرابلم ہے. بیسیکلی یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس عورت کے جادو کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ قمر کی آیت نمبر 45، سورۃ قمر آیت نمبر 45، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی اس عورت کی نیت کر کے، اور تصور میں آسمان کی طرف 3 پھونکے مار دینی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ کسی بھی ایک نماز کے بعد یہ عمل کریں. دوسرا، جب آپ آفس جائیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں تک جو ہے یہ 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں، اور یا حفیظو یا ناصرو کا ورد رکھیں. یہ آپ کر کے جائیں، انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا اور جادو جو ہے ٹوٹ جائے گا، اور وہ بھی وہاں سے انشاءاللہ دفع ہو جائے گی یا باز آ جائے گی. اچھا جی، شکاگو سے سریا ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، اور آپ کو بہت بہت سلام. میرا دو سوال ہے. ایک سوال یہ کہ میری پوتی ہے تو اس کے آنکھ میں کچھ تھوڑا سا نقص ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو 3 سال کے بعد کہیں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا آپریشن کرنے کیا ہے. جی جی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کوئی وظیفہ بتا دے، چاہے میری بہو آسانی سے کر سکے، اس کا آپریشن نہ ہو. جی جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹے کے 4 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اس کی کوئی بچہ نہیں ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ضرور انشاءاللہ. پہلے مسئلے کے لیے آپ اللہ کے 4 نام ہیں، نوٹ کر لیں. الحی القیوم، الحق النور. الحی القیوم الحق النور، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے اس کی آنکھوں پہ دم کریں اور انگلیوں پہ دم کر کے انگلیاں اس کی آنکھوں پہ پھیر دیں. یہ 90 دن کر لیں، انشاءاللہ ان کی آنکھوں کا نقص جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے وہ بچہ جو نہیں ہو رہا، اس کے لیے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 36 نمبر آیت سورۃ یاسین کی، یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں عشاء کے بعد، اور دونوں میاں بیوی آدھا پانی پی لیا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مہینے کا پہلا اتوار ہے اور حضرت بیعت فرماتے ہیں. ہمیں کافی سارے نام آئے ہیں، وہ میں نام دہرا دیتا ہوں، پھر حضرت آپ سے بیعت لیں گے. عالیہ شمشاد، محمد زبیر علی، انیلا اسلم، مرزا ضمیر احمد، ڈاکٹر نسیم اختر فلوریڈا سے، ندا طارق فلوریڈا سے، افضل قریشی صاحب، تہمینہ عارف، امبرین عارف، جہاں زیب میمن، مسز جہاں زیب میمن، اور اقرا زبیری ٹیکسس سے، محمد سجاد رحیم خان اور ڈاکٹر عرفان قاسم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم. اب میں جو الفاظ کہوں گا، جو جن لوگوں کے نام آگے وہ اور اس کے علاوہ بھی جن کا ارادہ ہو وہ ان الفاظ کو دہراتے رہیں. ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. ہم نے بیعت کی سلاسل اربع یعنی 4 سلسلوں میں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ میں حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی
شہید رحمت اللہ علیہ سے منیر احمد اخون کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کی، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہ کبیرہ سے ہم عہد کرتے ہیں کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، گناہ کبیرہ نہیں کریں گے، اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں نماز پابندی سے ادا کریں گے اور رمضان کے روزے رکھیں گے، اگر صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر حج فرض ہوا تو حج ادا کریں گے، اور شریعت کے تمام حکموں کو دل و جان سے پورا کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے، ناحق کسی کو نہیں ستائیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، زنا نہیں کریں گے۔ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے باز آئیں گے۔ اللہ تعالی ہماری بیعت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بیعت ہو گئے ہیں اب ایک سادہ لفافے پہ جوابی پتہ لکھ کے ہمیں بھیج دیں، تو ہم پھر جو ہے وہ بیعت ہونے کے بعد کے جو معمولات ہیں وہ ان کو بھیج دیں گے اور اس پر عمل کریں، اور ہر 15 دن میں اپنے حالات بتاتے رہیں۔ ماشاءاللہ، ایک دفعہ پھر نوٹ فرما لیجیے کہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو حضرت آپ سے بیعت فرماتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے دوران اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کی حضور کوئی گستاخی ہوگی تو اس لیے بندہ محمود آوان اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، محمود احمد آوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔